बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। पाकिस्तानी अवाम के जो आज बड़े बड़े मसाइल हैं वो आपको पता हैं। बिजली और गैस की शदीद कमी है, लाकानूनियत बढ़ती जा रही है। लाहौर शहर में मुल्क के एक मारूफ वकील नसरुल्लाह वड़ैच को गोली मार के शहीद कर दिया गया है, और इसके अलावा महंगाई का तूफ़ान है, इससे भी अवाम बहुत तंग हैं। लेकिन अगर आप देखें तो साफ नज़र आएगा कि हुकूमत और अपोजिशन सुबह से लेकर शाम तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों में दायर मुकदमात के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, और ऐसा लगता है कि अब हुकूमत को या अपोजिशन को जो कुछ भी मिलना है वो इन्हीं मुकदमात से ही मिलना है, इनके नताइज से ही मिलना है। और आप जानते हैं कि 10 जनवरी की डेडलाइन थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। एनआरओ केस में अमल दरामद के लिए कहा गया था कि हुकूमत 10 जनवरी तक अमल दरामद करे, लेकिन हुकूमत का मौक़िफ़ आपके सामने आ चुका है। चंद दिन पहले सदर आसिफ अली ज़रदारी ने जो हमें इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू में उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए उसके बाद किसी को शक व शुबे की गुंजाइश नहीं। ज़रा अल्फाज आप दोबारा सुन लें। It is a point of principle. Principally, Pakistan People's Party will not try the grave of Shaheed Mohtarbah Benazir Bhutto, come what may. अच्छा, तो ये आपका फाइनल फैसला है? मेरा फैसला नहीं है, पार्टी का फैसला है। हमेशा मेरा मेरा मेरा। There is no me, there is only we. There is no me, there is only we. तो इसका मतलब है कि we are not going to write any letter to the Swiss authorities. तो इसका मतलब ये है कि अब हुकूमत किसी भी सूरत में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद नहीं करेगी, और अगले 24 घंटे बहुत अहम हैं। हो सकता है कि हुकूमत की किसी अहम शख्सियत या एक से ज़्यादा शख्सियात पर तौहीन अदालत के इल्ज़ाम में कार्रवाई शुरू हो जाए। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं उन्होंने भी आज एक सरप्राइजिंग इंटरव्यू दिया। एक चीनी अखबार को उन्होंने इंटरव्यू देते हुए ये कहा है कि 16 दिसंबर को आर्मी चीफ जनरल इशफाक परवेज़ कियानी और DGISI ने सुप्रीम कोर्ट में जो बयान जमा करवाया था वो मिजाज अथॉरिटी से इजाज़त लिए बग़ैर जमा करवाया गया था। तो इसका मतलब ये लिया जा रहा है, हुकूमत के कुछ मुखालफिन ये दावा कर रहे हैं कि शायद हुकूमत आर्मी चीफ और DGISI के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करने का मंसूबा बना रही है। क्या इस खदशे में कोई सच्चाई है? इस पर भी आज हम बात करेंगे। और एक और अहम डेवलपमेंट है कि साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ ने पाकिस्तान वापसी का ऐलान कर दिया है। सिंध के होम मिनिस्टर मंजूर वसान साहब कहते हैं कि उन्हें वापसी पर गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। अब पाकिस्तान की जो बड़ी अहम सियासी जमातें हैं वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ का ट्रायल चाहती हैं। इसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है, इसमें मुस्लिम लीग नून भी शामिल है, कुछ दीगर जमातें भी हैं। तो क्या परवेज़ मुशर्रफ की पाकिस्तान वापसी से मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में कुछ कुर्बत पैदा हो सकती है या नहीं? इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आज जनाब सेनेटर इसहाक डार साहब, सेनेट में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर, और उनके साथ हैं जनाब कमर ज़मान कायरा साहब, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात। पहले तो ये बताएं डार साहब, कोई आपको नज़र आ रहा है जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक चाइनीज़ न्यूज़पेपर को इंटरव्यू दिया है, क्या इससे आपको कोई खदशा नज़र आ रहा है कि हुकूमत आर्मी चीफ और DGISI के ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेना चाहती है या उन्हें उनके ओहदों से फ़ारग करने का माहौल पैदा कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, मैं इसका जवाब देता हूँ, लेकिन मैं आपने जो इंट्रो में कहा कि अपोजिशन को और गवर्नमेंट को अवामी मसाइल से कोई गर्ज नहीं है, गवर्नमेंट का तो मेरे भाई कायरा साहब जवाब देंगे। बिल्कुल एज़ अपोजिशन हमें बिल्कुल उसका है, और आप देखें जितने इश्यूज़ हैं उसके ऊपर हमारी पार्टी ने अपना पब्लिक स्टैंड लिया हुआ है। ये तमाम जलसे जो मियाँ नवाज शरीफ साहब के हैं ये बेसिकली उसी अवामी इश्यूज़ के ऊपर हैं, वो एजेंडा ही वही है। और जो अभी आपने फरमाया कि ये जो चाइनीज़ अखबार को जो इंटरव्यू दिया, मुझे कंटेंट्स एग्जैक्टली जो मीडिया में रिपोर्ट हुए हैं, मैं समझता हूँ कि 2-3 चीज़ें हैं उसमें। एक तो ये कि चूँकि इस वक्त आर्मी चीफ चाइना में विज़िट कर रहे हैं, शायद ये टाइमिंग मुनासिब नहीं है कि हम क्या मैसेज दे रहे हैं दूसरे मुल्क में कि वो आपके आर्मी चीफ हैं, पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं। सेकेंडली ये जो उनको जो रिस्पोंडेंट बनाया गया है दैट इज़ इन देयर इंडिविजुअल कैपेसिटी। और तीसरा मैं आपको ये अर्ज़ करूँगा कि चूँकि मैं पटिशनर भी हूँ और मुझे A to Z अब तक जो कुछ हुआ उसमें इन्वॉल्व हूँ, सेक्रेटरी डिफेंस ने ये लिख के दिया वहाँ, और आपको मालूम होगा उन्होंने लिखा कि ये 2 अदारे जो हैं वो फंक्शनली जो हैं वो ऑपरेशन यानी एडमिनिस्ट्रेटिवली तो हमारे अंडर हैं, ऑपरेशनली या फंक्शनली वो हमारे स्कोप से बाहर है।
تو یہ کوئی بھی جو گورنمنٹ ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں کو انٹرنل حل ہونا چاہیے، بجائے یہ کہ آپ پبلک یا میڈیا کے ذریعے ود ان پاکستان یا آؤٹ سائڈ پاکستان ایسے اگر میسیج دیں کہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ، یہ اس طرح کی باتیں محل مناسب نہیں ہیں. اور پرائم منسٹر تو ویسے ہی بڑے دھیمے مزاج کے آدمی ہیں، اور ٹائمنگ جیسے میں نے عرض کیا کہ ان کا اس وقت کوئی آپ کو خطرہ نظر آ رہا ہے کہ حکومت آرمی چیف یا DGISI کو فارغ کر سکتی ہے؟ دیکھیں یہ تو ظاہر ہے کہ قاہرہ صاحب بہتر جواب دیں گے کہ ان کا کیا پلان ہے، لیکن آگے بھی تھا، لیکن پھر انہوں نے 180 ڈگری وہ وڈرا بھی کیا. پھر انہوں نے کہا جی آئی بیک دیم، پھر انہوں نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا کہ درخواست کا مطلب منت نہیں ہوتا. میں تو کنفیوز ہوں کہ ہر دوسرے تیسرے دن جو بیان کی کیوں ضرورت پیش آتی ہے. اور انہوں نے جو لکھا کہ جی آپ نے جیسے فرمایا ان کا جو انٹرویو ہے یہ خاص کر کیونکہ ظاہر ہے پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں جی، اور آئی ایم شیور کہ پرائم منسٹر صاحب کو پوچھ کے گئے ہوں گے چائنا کے دورے کے اوپر. آفٹر آل آرمی چیف اپنی مرضی سے تو اس طرح کے دورے نہیں کرتے، اور آپ نے دیکھا کہ آپ کے ٹیلی ویژن ان کو دکھا رہے ہیں کہ وہ بڑے وہاں اہم شخصیات سے ان کی میٹنگز ہوئی ہیں. اور پاکستان کے میں تفصیل میں آبویسلی پبلک انٹرسٹ میں نہیں جانا چاہتا کہ کافی اسٹریٹجک چائنا کے ساتھ ہمارے کلاسیفائڈ چیزوں میں، ہمارے میزائل ٹیکنالوجی، ہمارے دوسری چیزوں میں ان سے بہت زیادہ ان کے ساتھ ہمارا آج نہیں پچھلے 20 سال سے بہت زیادہ ہمارا ان سے ایک تعلق ہے. تو ان کا اگر ایجنڈا پاکستان کا ہے، پرائم منسٹر کو پتہ ہے، تو محل یہ ٹائمنگ جو ہے وہ کچھ مناسب بیان کے والے سے نہیں ہے. جی قمر زمان قاہرہ صاحب، میمو کیس پہ انکوائری چل رہی ہے اور اس میں آرمی چیف اور DGISI جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں. تو حکومت جب انکوائری ایک چل رہی ہے تو حکومت کیسے DGISI یا آرمی چیف کو فارغ کر سکتی ہے؟ دیکھیے میر صاحب، یہ بات بہت پہلے ہم واضح کر چکے ہیں کہ کسی کو فارغ کرنے کا یا کسی کو فارغ نہ کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہوتا، یہ کوئی اصول نہیں ہے. وہ حکومت جنہوں نے خود آرمی چیف کو ایکسٹینشن دی، ISI چیف کو ایکسٹینشن دی، وہ ان کو فارغ کرنے کا سوچے بھی، یہ بات بالکل غلط ہے. بہت سارے مباحثوں میں یہ بات بھی کہی گئی کہ حکومت کے اعلیٰ میٹنگز میں اور کور کمیٹی میں بیٹھ کے فیصلے ہو گئے، جبکہ یہ معاملہ کبھی ڈسکشن میں ہی نہیں تھا. سوال یہ ہے، ڈاکٹر صاحب نے جو بات کہی، کور کمیٹی کی میٹنگ میں ڈسکس نہیں ہوا، نو، لیکن آپ کی پارلیمانی پارٹی کی جو کمیٹی تھی جس میں پرائم منسٹر بھی موجود تھے، بلاول صاحب بھی موجود تھے، اس میں آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، کم از کم 3 ارکان نے کہا تھا کہ آرمی چیف اور DGISI کے خلاف کارروائی کی جائے. میر صاحب بات یہ ہے کہ جب آپ کی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگز ہوتی ہیں اس میں اپنے ممبران اپنا اپنا نقطہ نظر دیتے ہیں، وہ گورنمنٹ کا یا پارٹی کا ویو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اگر میں کسی ایشو کے اوپر اپنا بڑا جذباتی ویو دے دیتا ہوں، دیکھنا آپ نے یہ ہے کہ پارٹی اس پہ موقف کیا لیتی ہے. ٹھیک ہے. اپنی رائے دینے پہ کسی ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کوئی منصوبہ نہیں ایسا قطعاً کوئی منصوبہ نہیں تھا. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کا یہ کہنا، یہ پہلے سے آن ریکارڈ ہے. پرائم منسٹر نے جب یہ بات کہی تھی کہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ نہیں ہو سکتی، تو اس کا مقصد بھی یہی تھا. ہم نے واضح کیا اس بات کو کہ اگر کوئی کہتا ہے، انہوں نے اس وقت اپنی سپیچ، دونوں سپیچز جو ان کی تھی، PNCA میں جو سپیچ کی تھی اور پارلیمان میں جو سپیچ کی تھی، دونوں میں انہوں نے کہا تھا اگر کوئی فرد یہ سمجھتا ہے، اگر کوئی انڈیویجول یہ سمجھتا ہے، اور وہ انڈیویجول سیکریٹری ڈیفنس تھے، کیونکہ سیکریٹری ڈیفنس نے یہ بات جب کہی، لکھ کے دی، تو ان کا نہ منسٹر کو پتا تھا نہ پرائم منسٹر کو پتا تھا. رولز آف بزنس کے مطابق، ڈاکٹر صاحب مجھ سے بہت سینئر ہیں، کانسٹیٹیوشنلی بھی اور ویسے بھی پریکٹیکلی ان کا بہت زیادہ تجربہ ہے، کہ گورنمنٹ کے رولز کے مطابق، رولز آف بزنس کے مطابق، تمام سیکریٹری رسپانسبل ہوتے ہیں منسٹر کو، اور منسٹرز کے ذریعے اپنے پرائم منسٹر کو. لہذا یہ کہنا یا لکھ کے دے دینا عدالت کے اندر کوئی بھی خط اپنے طور پہ، اور اس میں لکھنا بھی کیا کہ آپ ڈیفائن کر رہے ہیں اداروں کے رول کو. سیکریٹری ہیز نو اتھارٹی ٹو ڈیفائن رول آف دا منسٹریز اور انسٹیٹیوشنز. سیکریٹری ڈیفنس یہ لکھے کہ جی آرمی اور ISI آپریشنلی حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہے، ایڈمنسٹریٹولی ہے. جہاں تک تعلق کس امر کا ہے، یہ ایڈمنسٹریشن کا ویسے بھی ایشو ہے، آپریشنز کا ایشو نہیں ہے. اب ISI تو ڈائریکٹلی ویسے بھی پرائم منسٹر کو جواب دے، ISI تو رولز آف بزنس کے تحت ڈائریکٹلی منسٹری کو جواب دینی ہے. سیکریٹری ڈیفنس نے غلط لکھا نا، اسی لیے ان سے ایکسپلینیشن بھی لی گئی ہے، اسی لیے ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ خط کیسے لکھا، کیوں لکھا. یہ ایشو اگر آپ سوال کر رہے ہیں مجھ سے، تو مجھے اس سوال کو رسپونڈ کرتے ہوئے یہ بات کہنا کہ جی آرمی چیف اور ISI کے جو جوابات تھے وہ رولز کے مطابق نہیں تھے، آف کورس دیٹ شوڈ بی روٹیڈ ٹو دی منسٹری. ٹھیک ہے. وہ بات کہنا، اس کے قطعاً یہ نہیں ہے کہ آرمی چیف کی اتھارٹی کو یا ان کے وزٹ کو، یقیناً وہ پرائم منسٹر کی مرضی سے گئے ہیں. اور چائنا کے ساتھ ہمارے اسٹریٹجک تعلقات بہت اہم ہیں، بے شمار اہم ہیں، اور ہم خود اس کو کلیم کرتے ہیں، پائنیئرز ہیں. اور آج بھی ہمارا یہ کلیم ہے کہ موجودہ حکومت نے بھی آ کے اپنا سب سے زیادہ توجہ جو ہے وہ ایسٹ کی طرف رکھی ہے. لہٰذا کوئی وجہ نہیں ہو سکتی. اچھا ایک ڈاکٹر صاحب اور چیز بتائیے گا، کیونکہ آپ پٹیشنر ہیں، کیس سے ڈائریکٹ آپ کا تعلق ہے. آج میمو جو کیس ہے اس کی انکوائری کے لیے
ڈی جی آئی ایس آئی کو بلایا گیا تھا. نواز شریف صاحب جو ہیں وہ تو پیش ہوئے, لیکن ڈی جی آئی ایس آئی صاحب جو ہیں ان کی طرف سے ایک کرنل صاحب پیش ہوئے. انہوں نے خط دیا عدالت کو اور انہوں نے یہ کہا کہ میں ان کیمرہ کمیشن کے سامنے بریفنگ دے سکتا ہوں, میں سب کے سامنے نہیں آؤں گا. تو اگر قانون سب کے برابر سب کے لیے برابر ہے تو پھر ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں وہ کیا پرابلم ہے؟ وہ سب کے سامنے جس طرح نواز شریف صاحب آئے ہیں, جس طرح حسین حقانی صاحب آئے ہیں, تو وہ بھی آئیں اور بریف کریں. ان کیمرہ بریفنگ پہ اصرار کیوں ہے؟ دیکھیں یہ قانونی ایشو نہیں ہے, یہ ایڈمنسٹریٹو ایشو ہے جو آپ ریز کر رہے ہیں, کیونکہ ہماری اپنی جو پارٹیز جو کمیٹیز ہیں پارلیمنٹ کی, ہم کئی میٹنگز جو ہیں, خاص کر ہماری جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہے وہ ہم ساری میٹنگز ان کیمرہ کرتے ہیں. ہم نے اپنے جو کانسٹیٹیوشن ریفارم کمیٹی تھی وہ ہم نے اس کا بھی فیصلہ کیا تھا ان کیمرہ ماس ہوا ہے ججز کے اوپر جب ایشو ہوا, پھر ہم نے اس کو تھوڑا سا پبلک کیے. تو یہ ایڈمنسٹریٹو میٹر لیگل نہیں ہے نمبر 1. اگر ان کے پاس کوئی ایسا سینسیٹیو انفارمیشن ہے جو کہ ابھی وہ میڈیا پہ نہیں لانا چاہتے لیکن ان کیمرہ پیش کرنا چاہیے تو اس کو تو ویلکم کرنا چاہیے. دیر از نتھنگ رانگ ان دس اپروچ. ہاں دیکھیں نا, ان کیمرہ آپ پروسیڈنگ تو ہو رہی ہے نا, اور آج میں اس میں موجود تھا جب آج کی پروسیڈنگ تھی, چونکہ مجھے بھی نوٹس آیا ہوا تھا ایز پٹیشنر. تو اس میں انہوں نے کہا, بلکہ کسی نے فوٹو اتاری تو ان کو انہوں نے کہا کہ آپ فوٹو نہیں اتار سکتے, کچھ صاحب تھے میڈیا سے, اور ان کو منع کیا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم ٹرانسپیرنسی کی وجہ سے ہم نے یہ اوپن کر دیا ہے, ورنہ ایک پرپوزل تھی ان کیمرہ, اور اگر سب ڈیسائیڈ کریں کہ پوری پروسیڈنگ ان کیمرہ تو وہ بھی کر سکتے ہیں. کورٹ نے کہا نا, کورٹ نے کہا. تو پھر اگر ڈی جی آئی ایس آئی ان کیمرہ بریف کریں گے تو ٹرانسپیرنسی کس طرح ہوگی پھر؟ نہیں دیکھیں, ڈی جی آئی ایس آئی جب ان کیمرہ بریفنگ کریں گے تو آئی ایم شیور کہ اس میں صرف میڈیا نہیں ہوگا, اسٹیک ہولڈرز ہوں گے, رسپونڈنٹس ہو سکتے ہیں, پٹیشنرز ہو سکتے ہیں, صرف میڈیا کو اس سے باہر رکھا جائے گا آئی اسیوم, کیونکہ ٹرانسپیرنسی کا یہ تقاضا ہوگا کہ وہ پٹیشنر کا یہ رائٹ تو ہوگا نا, کیونکہ آبویسلی وہ رسپونڈنٹ ہے تو جواب تو ہمارا دے رہے ہیں, ہی از رسپونڈنٹ. تو اس میں ان کیمرہ کی ایشو کو قانون کے ساتھ کوئی نہیں, ایڈمنسٹریٹو میٹر ہے. پٹیشنر کو یعنی کہ آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے بے شک ڈی جی آئی ایس آئی ان کیمرہ آ جائیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر وہ لانا چاہتے ہیں کوئی ایسی چیز سینسیٹیو جو ان کیمرہ آگے بتانا چاہتے ہیں تو واٹ از رانگ, لیٹ ہم. قاری صاحب آپ کو بھی کوئی اعتراض نہیں؟ ہاں میر صاحب, نہیں مجھے تو بالکل اعتراض ہے. اس لیے اعتراض ہے کہ کمیشن کے اندر جو بھی سوالات اٹھائے جاتے ہیں, جو بھی انفارمیشن دی جاتی ہے, ڈی جی آئی ایس آئی جو انفارمیشن دینا چاہتے تھے وہ آلریڈی وہ کورٹ کے ذریعے جو انہوں نے جا کے اپنی میٹنگز میں یا انہوں نے جس طرح بھی ڈیٹا گیدر کیا یا انفارمیشن گیدر کی ہے وہ ساری اپنی ٹوٹل ریکارڈ جو ہے وہ کورٹ کے اندر جمع کرا چکے ہیں. اب اس میں پاکستان کے نیوکلیر ایسٹس کا یا پاکستان کی خارجہ پالیسی کے ایشو ڈسکس نہیں ہونے. آپ نے اس کیس کے حوالے سے, اس میمو کے حوالے سے اپنے ایشوز بتانے ہیں کہ ہاں میں نے اگر کچھ چیز دیکھی ہے, اس کا فورینسک ریکارڈ دیکھا ہے, فلاں چیز دیکھی ہے, تو اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو چھپائی جائے قوم سے. قوم کے سامنے آنا چاہیے. ہم کیوں کہہ رہے ہیں بار بار کہ قوم کے سامنے آنا چاہیے؟ جو ڈار صاحب نے بات کی کہ ان کی کمیٹی آج بھی کر رہی ہے, وہ اس لیے کہ آپ بہت سینسٹیو میٹرز کو ڈیل کر رہے ہیں, آپ پاک امریکہ ریلیشنز کو ڈیل کر رہے ہیں. آپ پاکستان کے آئین کی اس وقت امینڈمنٹ کر رہے تھے, وہ بہت 9 مہینے تک تقریباً 9 مہینے آپ نے وہ کام کیا, اس پہ آلموسٹ 1 سال امپلیمنٹیشن کو ڈالنے. لیکن وہ جو صرف آپ نے جو امپلیمنٹیشن کو ڈال کے 2 سال, اچھا 2 سال ہو جائے, تو 1 سال آپ نے جو اس کو بند رکھا پریس سے, اور بالکل آپ حلف پہ رہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر آپ کھول دیتے سارے کو, تو آپ کی کمیٹی جب شروع ہوئی تھی تو سبھی لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ تو آئے واش ہو رہا ہے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, اس پہ کنسنسس بلڈ ہو نہیں جائے گا. آپ نے اتنا بڑا کام کیا, اگر اس پہ پہلے ڈیبیٹ چڑھ جاتی, ایک پبلک اوپینین آ جاتا, تو شاید اتنا آسان نہ رہتا آپ کے لیے. میر صاحب یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی کو سب کے سامنے بریف کرنا چاہیے؟ بالکل, میں کہتا ہوں جی اس میں کوئی ایسا سیکرٹ نہیں ہے. ان کو دیکھیں نا اس میں ہے کیا. اب تھوڑا سا اگر مجھے وقت دیں آپ, جو آپ نے اپنے انٹرو میں بھی بات کہی کہ اس وقت سارے ہم کورٹس کے اور کمیشنز کے آگے پیچھے گھوم رہے ہیں, یہ میمو سکینڈل ہے کیا؟ میمو سکینڈل کی بنیادیں رکھی جاتی ہے کہ 2 مئی کو امریکنوں نے آ کے ایبٹ آباد میں حملہ کیا, اسامہ بن لادن کو کل کیا, اٹھا کے لے گئے, پاکستان کی سوورینٹی وائلیٹ ہو گئی, پاکستان کی سول گورنمنٹ خطرے میں آ گئی کہ جی اب آرمی ٹیک اوور ہونے لگا ہے. اور گورنمنٹ کے کچھ لوگوں نے یا ہمارے ایمبیسڈر نے اپنے طور پہ ایسے کو گھمکمریاں ڈال کے اور منصور اجاز جیسے بندے کے ذریعے امریکی گورنمنٹ کو کہا کہ جی ہمیں بچاؤ, اگر آپ ہمیں بچاتے ہو تو ہم آپ کی یہ شرائط مانتے ہیں. میر صاحب اس بات کی بنیاد پوری سارے یہ اس کی بنیاد ہے. اب اس سٹرکچر کے اندر کوئی لاجیکل مجھے ایک بات بتا دیں. مثال کے طور پہ اسامہ بن لادن پاکستان میں تھا, وہ 6 سال سے تھا یا 6 دن سے تھا, اس کو ڈھونڈنا, اس کو پتہ کرنا کیا سول گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی, وزیر اعظم کی, کابینہ کی, صدر کی ذمہ داری تھی, یا آئی ایس آئی اور انٹیلیجنس ایجنسیز کی ذمہ داری تھی؟ تو یہ اگر ایجنسیز ہماری فیل ہوئیں, اس کو نہیں ڈیٹیکٹ کر سکی, تو ہم اپنی ایجنسیز کے ساتھ کھڑے ہوئے.
ہم نے کہا, پارلیمان میں کہا, میڈیا میں کہا, دنیا بھر کے سامنے کہا کہ دنیا ساری کی ایجنسیز فیل ہوئی ہیں, ہماری ایجنسی کے اوپر کیوں الزام لگاتے ہو؟ آپ اپنی ایجنسیز کی نااہلی کو کور اپ کر رہے تھے. نہیں, کور اپ نہیں کر رہے تھے, ہم حقائق قوم کے دنیا کے سامنے رکھ رہے تھے کہ ISI, آج آپ ISI پہ بلیم کر رہے ہو, کیا CIA اس کو پکڑ سکی جب تھی؟ مسلم لیگ نون نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں اس نااہلی کے بارے میں سوالات اٹھائے تو آپ لوگوں نے ان پہ ہوٹنگ کی. جی میں گزارش کر رہا ہوں میر اور صاحب, ڈیسک پہ جائے. میں گزارش کرتا ہوں کہ ہم نے اپنی ایجنسیز کو, اس لیے کہ آپ اپنے قومی اداروں کو اس طرح نہیں ایکسپوز کر دیتے, ہم نے یہ کہا کہ ساری دنیا کی آپ ایجنسیز, ان کو ایکسپوز نہیں کرتے, انہوں نے تو آپ کو چلے ایکسپوز کر دیا. وہ تو اجلاس ان کیمرہ تھا سر ویسے میرا بھی. تھوڑا سا جی جی میں مختصر اس کو کروں, یہ بڑا اہم ایشو ہے, اس لیے کہ پوری قوم اس وقت تشنج میں ہے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. امریکن آئے, ہیلی کاپٹروں پہ بیٹھ کے آئے اور انہوں نے آ کے ایبٹ آباد میں اٹیک کیا. اس کو روکنا کس نے تھا؟ کیا پارلیمان نے, کیا کیبنٹ نے, کیا حکومت نے, یا حکومت کی مرضی سے آئے تھے, ہماری اجازت لے کے آئے تھے, ویزے لے کے آئے تھے ہم سے, وہ آئے, انہوں نے آ کے اٹیک کیا. اس کو روکنا تھا افواج پاکستان نے یا ایئر فورس نے. ہم پھر بھی اپنے ادارے کے ساتھ کھڑے ہوئے کہ ان کے پاس وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے, کیپیبلٹی ایشو ہے کہ یہ ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کو. اوکے, یہ ذمہ داری بہرحال انٹیلیجنس ایجنسیز کی تھی یا افواج پاکستان کی تھی؟ اگر ذمہ داری ان کی تھی اور پارلیمان کے اندر جس اجلاس کی آپ ذکر کر رہے ہیں اس میں جو ماحول تھا, میڈیا جو باتیں کر رہا تھا, اس میں ہمیں کیوں خطرہ پیدا ہونا تھا کہ ٹیک اوور آرمی کرے گی؟ اگر قصور ہمارا ہوتا پھر ٹیک اوور کا خطرہ ہوتا نا. ٹھیک ہے. آگے حسین حقانی صاحب کو ڈار صاحب بڑے احترام کے ساتھ, ڈار صاحب کی جماعت بھی, باقی دوست بھی, آپ جیسے ساتھی بھی ہمارے, ناٹ یو بٹ بہت سارے ساتھی ہمارے, یہ کہتے تھے کہ یہ تو پاکستان کے سفیر ہی نہیں ہے یار, یہ تو امریکہ کے. میں نے بھی 2-3 دفعہ کہا تھا. اچھا, وہ شخص جس کے بارے میں یہ گمان ہے یا کہا جاتا ہے, اس کو نہ جیمز جونز کا ایڈریس پتا ہے, نہ مائک مولن کا پتا ہے, اور منصور اعجاز جیسے بندے کو اپنا میڈیٹر ڈالتا ہے, گارنٹر ڈالتا ہے, اور پھر اس سے میمو لکھاتا ہے کیونکہ لکھنا نہیں آتا اس کو, اور اس سے لکھوا کے نہ وہ کسی کا ٹیلی فون نمبر جانتا ہے, نہ وہ کسی کو مل سکتا ہے, لہٰذا وہ میمو کے ذریعے وہاں پہنچتا ہے, اور وہ میمو جو بھی سیکرٹری آف اسٹیٹ تک جانا تھا, پھر پریزیڈنٹ تک جانا تھا, وہاں جا کے فیصلے ہونے تھے. چلو اس کو بھی مان لیتے ہیں. اس کا آخری ایک اور پہلو ہے میر صاحب. اس کے بعد ہم کہتے ہیں امریکنوں کو, یہ سوچتے ہوئے کہ امریکنوں کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے نا, وہ تو پاکستان کے بارے میں بالکل جوہل ہے, ہم کہتے ہیں کہ ہم اگر ہماری گورنمنٹ بچا دیتے ہیں, ٹیک اوور نہیں ہونے دیتے آرمی ٹیک اوور, تو ہم کیا کریں گے؟ ہم پاکستان کا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کا عہدہ ختم کر دیں گے, ہم پاکستان کی ISI کا ایس ونگ بند کر دیں گے, ہم پاکستان کی فوج کو آپ کے جو فیوچرسٹک پلانز ہیں اس خطے کے اندر ان میں آپ کی سپورٹ میں لے آئیں گے, اور ہم پاکستان کے نیوکلیر ایسٹس تک آپ کو رسائی دے دیں گے. پہلی بات کہ پاکستان کا آخری جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھا وہ جنرل درانی تھا. اس کے بعد پاکستان میں کوئی عہدہ نہیں ہے, نہ حسین حقانی کو پتا ہے, نہ امریکنوں کو پتا ہے, نہ امریکی ایمبیسڈر کو پتا ہے. لکھ ہم میمو رہے ہیں. اور بڑا اہم دوسری بات, پاکستان کی اس گورنمنٹ کو یا اس سے پہلے سول گورنمنٹوں کو کیا نیوکلیر ایسٹس تک خود رسائی ہے کہ وہ کسی اور کو دے لیں گے؟ اور یہ بات امریکنوں کو پتا نہیں ہے. اور تیسری بات کہ اس فوج کے خلاف اللیجڈلی ہمارے پہ ایلیگیشن تو یہ ہے نا کہ فوج کے خلاف ہم امریکہ کے پاس گئے ہیں کہ ہماری مدد کرو, اور اسی فوج کو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کا ایس ونگ بھی بند کر دیں گے ایسے کا, اور آپ کے فیوچرسٹک پلانز میں ہم آپ کو سپورٹ بھی دے دیں گے. آخری بات اس میں میر صاحب یہ ہے جو بہت اہم ہے, پاکستان کا امریکہ کے ساتھ تعلقات میں تناؤ تھا, نیٹو کے ساتھ تعلقات میں بڑا تناؤ تھا, اور اس میمو سکینڈل سے پہلے شروع ہو چکا تھا. وہ ہم سے کچھ اس ریجن کے اندر وہ چاہتے تھے کہ آپریشنز ہو, جس کی باقاعدہ بریفنگ آل پارٹیز کانفرنس میں بھی ہوئی. اس کے اوپر ایک ہائپ کریٹ ہو گئی, ہمارے پاکستان کے پاکستان کی پوسٹ کے اوپر حملہ ہوا, ہمارے جوان اور افسر شہید ہو گئے. میڈیا, گورنمنٹ, اپوزیشن, ساری فورسز ایک جگہ اکٹھی ہو گئی, اور ہم نے کہا کہ اب ہم نیٹو سپلائیز بند کر رہے ہیں, بون کانفرنس میں نہیں جائیں گے, شمسی بیس خالی کرو, اور فردر مور کہ ہم امریکہ اور نیٹو کے ساتھ اپنے تعلقات کو ریوزٹ کریں گے. انوائز کانفرنس ہوئی, اس کے بعد ان کی ریکمنڈیشنز نیشنل سیکورٹی کمیٹی کو دی گئی. میر صاحب, وہ ایشو جس پہ ساری قوم مجتہد تھی, متفق تھی, کیا پچھلے 25 دن سے کبھی آپ نے اپنے پروگرام میں ایک لفظ کا ذکر کیا؟ کیا پاکستان کے میڈیا میں اس کا کبھی ذکر آیا؟ کیا ہمارے لیڈروں کی تقریروں میں اس کا کبھی ذکر آیا؟ جی جی کبھی دنیا پاکستان کے کسی کونے میں جب سے ہم نے آپس میں بیٹھے ہوئے سپریم اس کو کورٹ میں چھیڑا؟ گئے ہیں پٹیشنر بن کے, آخری جملہ تقسیم ہو گئی ہے. ایک جملہ چھوٹا سا کہ اس سارے ایشو کو اس طرح ہائی جیک کیا گیا ہے, جو پاکستان کا کنسنسس کا ایشو تھا, جس سے پاکستان کے مستقبل وابستہ. کس نے ہائی جیک کیا ہے؟ جنہوں نے جن کا اس کا مفاد تھا. دیکھیں کون ہے, کس کا مفاد تھا؟ اس پہ بحث کرتے ہیں. جی سر, دیکھیں اس میں کون ہے. آپ کا مفاد تھا. میر صاحب میری بات سنیں, میں تھوڑے سے فیکٹ سیدھے کر لیں. سے پہلے نہیں ہوئی, وہ 10 اکتوبر ہے, نیٹو کی ایشو شروع ہوتی ہے جب سلالہ پوسٹ پہ نومبر میں 26 نومبر کو ہوتا ہے. تو فیکٹس تو سیدھے رکھیں. میں سوری اب کر لیں, میں نے ویسے دوسری طرح کہا. اچھا, نیٹو کا جو ہے, نیٹو پہ یہ اپنا ان کیمرہ چونکہ میٹنگز ہو رہی ہیں, بریفنگ لیں
کہ چاہے NFC ایوارڈ ہو 18ویں ترمیم 19ویں ترمیم ہو, PMLN نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا اور اب بھی, اور ان کو میں یاد کراؤں گا, یہ کنفرم کر لیں کیونکہ ان کی طرف سے رحمان ملک اور رضا ربانی صاحب تھے اور ہماری طرف سے میں تھا. 14 مئی کی رات کو میں نے اس وقت پرپوز کیا تھا کہ آپ اس میں لکھیں, جو ریزولوشن تھی, آئیڈیا میرا تھا بزنس ہاؤس بزنس کمیٹی میں, کہ آپ صرف بیٹھ کے گپ شپ لگا کے اٹھ جائے گے, نو میسج گیو ٹو میسج ٹو دا نیشن PMLN کی طرف سے. اور میں میاں صاحب کو رات 3 دفعہ میں نے جگایا. اور وہ 14 مئی کی رات کو جو ریزولوشن کا ڈرافٹ تیار ہو رہا تھا وہ کون کر رہا تھا یہ بھی آپ کو پتا ہے؟ جی نہیں, لیکن میں ان کو کنفرنٹ کر رہا تھا نا, یہ ان کے نام میں نے لیے, باقی نام میں نے نہیں لیے, وہ تو ان سے پوچھیں نا. وہ تو اچھا, میں اس کی بات نہیں کر رہا, میں یہ بات کر رہا ہوں کانٹینٹس کی. میں نے اس وقت یہ پرپوز کیا تھا PMLN کی طرف سے کہ اس میں ہم لکھ دیں کہ اگر اس طرح کا واقعہ دوبارہ ہوا 2 مئی والا تو ہم آٹو ٹریگر ہوگا, جیسے ساری دنیا میں ہوتا ہے کہ ہم آپ کی سپلائیز بند کر دیں گے. پہلے زور رہا 8 گھنٹے کیوں لگے کہ جی ایسی چیزوں نکالیں. ہم ان کو ابھی بھی میسیج دینا چاہتے تھے کہ ہم ایک کلیئرٹی کے ساتھ آگے نہیں جا رہے. پھر بڑی مشکل سے ہماری آپس میں طے ہوا کہ وی ول کنسیڈر ٹو اسٹاپ. شکر ہے کہ سلالہ کے بعد ہمیں کوئی راستہ نہیں تھا کہ اس کو بند کرنے کا. یہ میرے بھائی ہیں, ان کو یاد ہوگا کہ میں نے تیسرا بندہ تھا جن سوال کیا تھا ایئر چیف کو, میں بالکل موجود تھا, شمسی ایئر بیس کے بارے میں. جب انہوں نے مجھے جواب دیا کہ ہم نے UAE کو دیا, تو میں کہا کوئی بھی ملک اپنے سوئل کو کسی کو اگر دے بھی لیز کے اوپر تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارے لوگوں کو وہ شہید کرنا شروع کر دیں وہاں سے اٹھ کے. تو آپ کیا بات کر رہے ہیں, اس کو ریوزٹ ابھی دیکھیں نا, اس وقت بھی ہو سکتا تھا. ابھی جب سلالہ پہ وہ دونوں کام کیے, نیٹو سپلائیز بھی بند کی اور ادھر ہم نے شمسی ایئر بیس بھی خالی کر. ایک اب میمو گیٹ پہ آ جائے, میں ہائپوتھیٹیکلی سمجھ لیتا ہوں کہ جو میرے بھائی فرما رہے ہیں کہ مطلب ہے کہ یہ اسکیچی کسی نے کانسپریسی پاکستان کے خلاف کیا. لیٹ سے کہ ہائپوتھیٹیکلی یہ ٹھیک ہے. ایک تو ہماری کسی پٹیشن میں یہ کلیریفائی کرنا چاہوں گا, میاں صاحب, میاں نواز شریف صاحب یا کسی بھی پٹیشن, ہمارا PMLN کی 2 باقی جو پٹیشنز ہیں باقی اس کی میں بات نہیں کر رہا, کسی جگہ پہ کسی کو مروز الزام نہیں دیا گیا. ہم نے میڈیا کی رپورٹس کیا ہیں, میمو اس کی ایگزسٹنس جو ہے نا میمورینڈم کی, اب کنٹروورشل نہیں ہے. نہ کانٹینٹس کسی نے ڈسپیوٹ کیے ہیں, نہ فیڈریشن نے کیے ہیں, نہ اس کو کانٹینٹس کو حقانی صاحب نے کیے ہیں, نہ اس کو آرمی نے کیے ہیں, نہ DGISA نے کیے ہیں. میمورینڈم کی ایگزسٹنس جو چھپ چکی ہے اس کو سب اکنالج کرتے کہ ہے. دوسرا اس کا حصہ کیا ہے, BBM چیٹ. اگر اس کو واقعی دیکھیں, یہ ان کے انٹرسٹ میں ہے. ہم نے تو کہا کہ جی صرف پروب اور انویسٹیگیشن کریں. میاں صاحب نے کہا کورٹ میں, سپریم کورٹ میں, کہ جی میں کسی کو مروز الزام نہیں ٹھہرانا چاہتا. ہم چاہتے ہیں کہ عوام 18 کروڑ جو اتنی ایگنی میں ہے کہ دیکھیں جی, ایک ہے تو چاہے وش لسٹ ہی ہو, چاہے منصور اجاز کی کسی اور کی اور پاکستانی انوالو نہ ہو, تو ہے تو بڑی ڈینجرس وش لسٹ نا. سب سے پہلے اس کا آپ تعین کریں کہ ہے کیا. اگر آپ کو پتا ہے کہ کوئی پاکستانی انوالو نہیں باہر ہے تو دین وی شوڈ ڈو اور اسٹریٹجی کہ ہم نے کیسے ہینڈل کرنا ہے. ہے تو ایک بہت بھیانک نقشہ نا جی, جو میں ریپیٹ نہیں کرتا کہ فوج کو کس طرح ٹیم کرنا ہے, نیوکلیئر ایسٹ کو کیسے کرنا ہے, ان کو اپنے ایکسیس دینی ہے کہ القاعدہ وغیرہ کی. تو اس کا آسان طریقہ, اس کا حل ہے. حل یہ ہے کہ آپ جو BBM چیٹ کو جب اس کے میمورینڈم کے ساتھ پڑھتے ہیں, جو آپ نے چھاپی ہے, آپ کے گروپ نے چھاپی ہے سب سے پہلے نومبر میں, 18 نومبر کو, آپ اس کو ویریفائی کر لیں کہ یہ ہے کہ نہیں ہے. کیسے ویریفائی ہوگی, فرانزک کا آڈٹ. لیکن جو چھاپا ہے اس میں اور منصور اجاز نے جو بیان کورٹ کو دیا ہے اس میں کچھ تھوڑا سا ہے, اس میں مسنگ ہے. یہ نہیں کہ وہ ہے کچھ مسنگ ہے, چینج نہیں ہے, اس نے مس کیے ہیں. ہو سکتا اس نے مس کیا, میری بات سنیں. اسی لیے اگر میں نہیں کہہ رہا کہ, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ایوری باڈی ہیز ٹو بی کنسیڈرڈ انوسینٹ جب تک خدا نہ خواستہ اس کے خلاف کوئی چارج نہ ہو. اور ہم نے آج تک, میں نے لفظ یوز کیے تھے اپنے کورٹ میں کہ آئی ول سلوٹ آفٹر دس پروب از اوور, کہ اللہ کرے ہمارا کوئی پاکستانی انوالو نہ ہو. ٹھیک ہے جی, تو اس کا فائدہ ہوگا ان کو پروب کا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا بیسٹ طریقہ ہے, سمپل طریقہ ہے, کیونکہ آڈٹ تھوڑا سا میرا جو کہ پروفیشن ہے, اس کا سمپل طریقہ ہے کہ آپ وہ چیٹ, اور دونوں صاحبان جو ہیں, ایک منصور اجاز اور ایک حسین حقانی صاحب, دونوں کے پاس بلیک بیری تھے, دونوں کی پن ہے, ایک کیسے بھی گزارا ہو سکتا ہے. میری پن آپ کے اگر میرا ہے تو آپ کا کانٹیکٹ پروفائل میں جاؤں گا تو پن نمبر ہے, یہ دونوں لکھ کے دے دیں, کیونکہ وہاں کی سیکریسی لاز. ٹھیک ہے جی, نہیں ہوگا تو یہی لوگ جا کے وہاں ملینز آف ڈالر کا ان کو سو کر سکتے ہیں. یہ دونوں ان کو آتھورائز کر دیں کہ یہ چیٹ ہے, کنفرم کر دو یس اور نو. یہ بات پارلیمانی کمیٹی میں بھی تو آپ یہ کروا سکتے ہیں. نہیں, یہ پارلیمانی کمیٹی میں اب جواب ابھی آپ کا ٹائم چلیں ہے, میں اس پہ بات بریک لے لیں, میں آپ کو جواب دیتا ہوں اس کا. جی میں بریک لیتا ہوں. بریک کے بعد میں نے یہ بھی پوچھنا ہے کہ 10 جنوری کل شروع ہو رہی ہے, NRO کیس پہ عمل درآمد نہیں کرنا حکومت نے, سپریم کورٹ توہین عدالت کے الزام میں کارروائی کر سکتی ہے. کون کون بنے گا سیاسی شہید؟ وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.